Man's Search for Meaning, मकसद हयात की तलाश, डॉक्टर फ्रैंकलिन। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपके एतमाद और साथ का शुक्रिया। हम पर उम्मीद हैं कि आपकी ये हौसला अफजाई मुस्तकबिल में न सिर्फ बरकरार रहेगी बल्कि इसमें इजाफा भी होगा। अदब सराय एक काविश है दुनिया के बेहतरीन लिटरेचर को आपकी अपनी ज़बान में आप तक पहुंचाने की। ये तहरीर सुनाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये और इस जैसी बहुत सी तहरीर आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया। अदब सराय। Man's Search for Meaning, मकसद हयात की तलाश, पार्ट 3। कुछ देर में हम काम की जगह पहुंच गए। हर शख्स तारीख झोंपड़े की तरफ बढ़ रहा था और इस उम्मीद में था कि शायद इसके हाथ कुछ बेहतर औजार लग जाए। हर कैदी को एक बेलचा या गेंती थमा दी गई। इस दौरान अंदाज़ा हुआ कि मामला गुज़िश्ता दिनों जैसा ही है, क्योंकि एक मुहाफिज ने चिल्लाते हुए कहा, सुअर के बच्चों, जल्दी नहीं कर सकते। जमे हुए फर्श पर जब गेंतियां मारी गईं तो वो चटक गया और अंदर से चिंगारियां निकलने लगी। लोग खामोश थे और उनके दिमाग सुन्न हो चुके थे। मेरा दिमाग अब भी मेरी बीवी के ख्याल में अटका हुआ था। इस वक्त सवाल कुजा के वो अभी जिंदा भी है या नहीं। मैं सिर्फ एक बात जानता था, मोहब्बत महबूब के जिस्मानी वजूद से कहीं आगे का मामला है। ये अपना रूहानी वजूद पा ही लेता है। वो हकीकतन जिस्मानी लिहाज से मौजूद हो या ना हो, वो हर हाल में जिंदा होता है। इसकी अहमियत अपनी जगह हर दम हर लहजा बाकी है। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी बीवी जिंदा है या नहीं। इसे ढूंढने का भी कोई जरिया ना था, क्योंकि बाहर से कोई डाक यहाँ आने और यहाँ से बाहर डाक जाने के तमाम रास्ते मसदूद थे। लेकिन इस लम्हे यह महज एक मामला था। मुझे ये सब जानने की ज़रूरत ना थी। अपनी महबूबा के बारे में मेरे ख्यालात और तसव्वुरात को कोई हाथ नहीं लगा सकता था। अगर मुझे ये पता चल जाए कि मेरी बीवी मर चुकी है तो मैं समझता हूँ कि मैं तब भी इसके बारे में सोचता रहूँगा और अपने जहन में इससे बातें करूँगा। मेरे लिए ये बहुत वाज़िया है और इत्मीनान बख्श भी। मेरे दिल पर यह मोहर सब्त है कि मोहब्बत मौत की तरह ही एक हकीकत है। एक कैदी के लिए इसके वजूद की रूहानी गुर्बत और खोखलेपन के मुकाबले में अंदरूनी ज़िंदगी की शिद्दत इसके लिए पनाह का रास्ता तलाश करने में बहुत मददगार होती है, और वो ये काम खुद को अपने माजी में फरार करके कर सकता है। जब इसे बेलगाम कर दिया जाए तो इसका तसव्वुर माजी के वाक़यात में चला जाता है। अक्सर बहुत से वाक़यात और चीज़ें अहम नहीं होती बल्कि मामूली और अदना होती हैं। इसकी माजी की यादें चमकने लगती हैं और वो इन्हें अजनबी किरदार समझने लगता है। इनकी दुनिया और उनका वजूद बहुत दूर दिखाई देता है और उनकी रूह बड़े इश्तियाक से दूर तक जाती है। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैंने अपने जहन में बस की सवारी इख्तियार की, अपने अपार्टमेंट का मरकज़ी दरवाज़ा खोला, अपने फ़ोन का जवाब दिया, रोशनियाँ जलाईं। हमारे ख्यालात अक्सर इन तफासील पर मरकूज़ होते हैं और ये यादें हमें आंसुओं से रुलाती हैं। जूं जूं कैदी की अंदरूनी ज़िंदगी शदीद होती, वो फ़न और फितरत के हुस्न का तजर्बा भी पहले से कहीं ज़्यादा करता। इस असर की वजह से वो बाज़-औक़ात भयानक हालात को भी भूल जाता। ऑशविट्ज़ से बोराइन कैंप तक के फासले के दौरान अगर कोई हमारे चेहरे देखता तो इसके लिए ये यकीन करना मुश्किल हो जाता कि ये चेहरे उन मर्दों के ही हैं जो ज़िंदगी और आज़ादी की तमाम उम्मीदें खो चुके हैं। इसके बावजूद या शायद इसी वजह से हम फितरत के हुस्न से बहुत दूर थे, जिसकी वजह से हम तवील अरसे से ये चीज़ें खो चुके थे। कैंप में भी एक आदमी ने हमारे एक साथी की तरफ तवज्जो दिलाई जो काम में मसरूफ़ था और इसके करीब ही तुलू होते सूरज का हसीन मंजर था और सूरज की रोशनी बोराइन की लकड़ी के बुलंद दरख्तों से छिन छिन कर आ रही थी। ये वही लकड़ी थी जिससे गोला बारूद का एक बड़ा और खुफिया प्लांट तैयार किया गया था। एक दिन हम दिन भर की शदीद थकन के मारे हाथ में सूप का प्याला लिए अपनी रिहाइश गाह में फर्श पर पड़े हुए थे कि हमारा एक कैदी साथी दौड़ता हुआ आया। इसने हमें तेजी से असेंबली ग्राउंड की तरफ जाने और ग़ुरूब आफ़ताब का हैरत अंगेज़ मंजर देखने को कहा। बाहर की जानिब खड़े होकर हमने देखा कि मगरिब की समत बादल मौजूद हैं और इन बादलों की शक्ल बदल रही है और रंगत
نیلی سے سیاہ مائل سرخ ہو رہی ہے۔ خشک سرمئی مٹی سے بنی دیواروں اور مٹیالی زمین نے آسمان کو کہیں زیادہ پرکشش بنا دیا۔ چند منٹ کی خاموشی کے بعد ایک قیدی نے دوسرے سے کہا، یہ دنیا کتنی خوبصورت ہے۔ ایک اور مرتبہ کہ جب ہم کھائی میں کام میں مصروف تھے، ہمارے گرد سورج طلوع ہوتے وقت کی سرمئی کرنیں موجود تھیں۔ اوپر سرمئی آسمان تھا۔ طلوع آفتاب کی پیلی روشنی میں برف بھی سرمئی ہو چلی تھی۔ ہمارے چیتھڑے کہ جن میں ہم ملبوس تھے سرمئی ہو چکے تھے، حتیٰ کہ ہمارے چہروں پر بھی سرمئی رنگ ٹمٹما رہا تھا۔ میں دوبارہ اپنی بیوی سے خاموشی کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، یا یوں کہیے کہ میں خود کو دھوکہ دینے کی وجہ تلاش کر رہا تھا۔ مجھے لگا کہ میری روح مایوسی کے غبارے میں چھید کر رہی ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ نا امید اور بے مقصد دنیا سے آگے نکل گئی ہے، جہاں مجھے حتمی مقصد کے وجود کے اپنے تمام سوالوں کا جواب مل گیا ہے۔ ایک لمحے کو دور فارم ہاؤس سے ایک روشنی کوندی اور بوریا کی اداس صبح میں ہونے والی طلوع کے عین درمیان میں رنگینی بکھر گئی۔ یوں لگا کہ چار سو تاریکی میں روشنی پھیل گئی ہے۔ میں کئی گھنٹے برفیلی زمین پر محبوط کھڑا رہا۔ محافظ میرے قریب سے گزرا تو اس نے مجھ پر جملے کسے اور میں ایک بار پھر اپنی محبوبہ سے باتیں کرنے لگا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ میرے سامنے موجود ہے، وہ میرے ساتھ ہے۔ مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ میں اسے چھو سکتا ہوں، میں اس قابل ہوں کہ اپنے ہاتھ بڑھا کر اسے تھام لوں۔ یہ احساس بہت ہی شدید تھا۔ وہ یہاں موجود تھی۔ پھر اسی استا میں ایک پرندہ اڑتا ہوا آیا اور میرے قریب میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ میں جو مٹی کھود کھود کر ڈھیر بنا رہا تھا وہ اس پر بیٹھ گیا اور مجھے گھورنے لگا۔ اس سے پہلے میں آرٹ یعنی فن کی بات کر چکا ہوں۔ کیا اس اذیتی کیمپ میں ایسی کوئی شے تھی؟ اس کا دار و مدار اس پر ہے کہ آدمی آرٹ کسے کہتا ہے۔ ایک مے خانہ اور ڈھواں سرائی کی محفل کبھی کبھی جمع کرتی۔ ایک جھونپڑے کو عارضی طور پر صاف کر لیا جاتا، لکڑیوں کے چند ٹکڑے لے کر انہیں کیلوں سے ٹھونک لیا جاتا اور پھر پروگرام شروع ہو جاتا۔ جو لوگ کیمپ میں واقعی اچھے مقام پر تھے، جیسے کیپو اور وہ کارکن جنہیں مارچ کے لیے کیمپ چھوڑنا نہیں پڑتا تھا، وہ یہاں جمع ہو جاتے۔ وہ لوگ یہاں بیٹھ کر کہے لگاتے یا کچھ رو لیتے، جن کا مقصد کچھ چیزوں کو بھولنا ہوتا۔ یہاں گانا ہوتا، شعر و شاعری اور لطیفہ گوئی ہوتی۔ ان تمام چیزوں سے ہمیں اپنے دکھ بھلانے میں مدد ملتی۔ یہ محفلیں اکثر اتنی مؤثر ہوتی کہ بعض عام قیدی بھی شدید تھکن کے باوجود میں خانہ دیکھنے کو چلے جاتے، حالانکہ اس چکر میں وہ اپنی روزانہ کی غذا سے بھی محروم ہو جاتے۔ نصف گھنٹے کے وقفے کے دوران میں کہ جب ہمیں سوپ دیا جاتا، ہمیں نامکمل انجن روم میں جمع ہونے کی اجازت تھی۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد ہر ایک کو پتلا سوپ دیا جاتا اور ساتھ ایک ایک چمچ بھی۔ قیدی خریسانہ انداز میں یہ سوپ پیتے جاتے اور ساتھ ہی اطالوی گیت گنگناتے رہتے۔ ہم گیتوں سے محظوظ ہوتے اور ہم سے 2 گنا سوپ کا وعدہ کیا جاتا، یعنی اگلی دفعہ ہمیں اس کے ساتھ مٹر بھی دیے جائیں گے۔ یہ انعام صرف تفریح کا نہیں دیا جاتا تھا بلکہ تعریف کے لیے بھی تھا۔ مثال کے طور پر مجھے کیمپ کے ایک خطرناک کیپو سے تحفظ مل گیا۔ یہ کیپو کئی وجہ سے قاتل کیپو کہلاتا تھا۔ ہوا یوں کہ ایک شام مجھے یہ اعزاز ملا کہ میں دوبارہ روحوں سے گفتگو والے حلقے میں داخل ہوا۔ اس دن بھی چیف ڈاکٹر کے وہی قریبی دوست موجود تھے اور برخلاف قانون شعبہ صفائی کا وارنٹ افسر بھی تھا۔ اسی استا میں قاتل کیپو کمرے میں داخل ہوا اور اس سے اپنا پسندیدہ گیت گنگنانے کو کہا گیا، جو کیمپ میں مشہور ہو چکا تھا۔ ظاہر ہے اسے دوبارہ یہ بات کہنے کی ضرورت نہ تھی۔ اس نے تیزی سے ایک ڈائری نکالی اور اپنا شاہکار پڑھنا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے کہ کسی کی ہنسی نکلے، میں نے آہستہ آہستہ اس کے ساتھ اپنے ہونٹ ہلانے شروع کر دیے اور اسی شے نے میری جاں بخشی کرا دی۔ میں نے ایک دن اس کے ساتھ کام بھی کیا اور یہ ایک دن میری جان بچانے کے لیے کافی تھا۔ بہرحال اس قاتل سے اس طرح واقف ہونے کا یہ انداز خدا کی رحمت ہی تھا۔ چنانچہ مجھ سے جتنا زیادہ ہو سکا میں نے اس کی تعریف کی اور تالیاں بجائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کیمپ میں کسی قسم کے آرٹ کی تلاش بہت ہی احمقانہ بات تھی، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ آرٹ کا اصل تاثر تاریک رات میں اس وقت ہوتا تھا کہ جب پس منظر کے گھپ اندھیرے میں کسی بھوت کا سایہ سا دکھائی دیتا۔ میں آشوٹس کی دوسری رات کبھی نہیں بھول سکتا جب گہری نیند سے جاگ اٹھتا تھا اور اس کا سبب
بلند آوازیں موسیقی تھی۔ جھونپڑے کا سینئر وارڈن کسی قسم کی تقریب کر رہا تھا اور وہ جھونپڑے کے داخلی دروازے کے قریب ہی تھا۔ نشے میں دھت آوازیں آ رہی تھیں اور کچھ پرانے گیت گائے جا رہے تھے۔ اچانک یہ شور تھم گیا اور خاموشی چھا گئی۔ پھر وائلن کی آواز ابھری اور اس پر غمی اور اداسی سے پر موسیقی شروع ہو گئی۔ یہ بہت غیر معمولی موسیقی تھی۔ وائلن رو رہا تھا، میں بھی اس کے ساتھ ساتھ رو رہا تھا۔ اسی دن کسی کی 24ویں سالگرہ بھی تھی۔ آشویٹس کے کیمپ سے کچھ فاصلے پر کوئی رہتا تھا، ممکن ہے چند سو یا چند ہزار گز دور، مگر پہنچ سے بالکل دور۔ وہ اور کوئی نہیں، میری بیوی تھی۔ حراستی کیمپ میں کسی قسم کے فن کے نمونے کا وجود کسی بیرونی فرد کے لیے حیران کن ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس وقت مزید حیران ہوگا جب اسے پتہ چلے کہ یہاں مذاق بھی ہوتا ہے، اگرچہ چند منٹ یا سیکنڈز کے لیے ہی صحیح۔ خود حفاظتی کے مارکے میں مذاق روح کا ایک اور ہتھیار ہے۔ یہ بات بہت ہی عام ہے کہ مذاق کسی بھی دوسرے طریقے کے مقابلے میں ایک بری صورتحال سے نمٹنے بہت ہی مؤثر قابلیت ہے۔ میں نے اپنے ایک دوست کو باقاعدہ یہ طریقہ سکھایا کہ کیسے حصے مزاح کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ میں نے اسے تجویز دی کہ وہ سب روزانہ کم از کم ایک دلچسپ اور پرمزاق کہانی ضرور تخلیق کریں۔ میرا وہ دوست سرجن تھا اور ایک بڑے ہسپتال کے عملے پر تعینات تھا، چنانچہ میں نے ایک مرتبہ کوشش کی کہ اسے یہ سکھاؤں کہ وہ یہاں سے نکلنے کے بعد واپس اپنے کام پر جا کر کیمپ کے طرز حیات کو کیسے چھوڑے گا۔ عمارت کی تعمیر کے دوران، خاص کر جب سپروائزر معائنے کے لیے آتا، تیزی سے کام کرنے کے لیے فورمین ہم پر برستا۔ کام کرو، جلدی کام کرو، یہ سن کر میں نے اپنے دوست سے کہا، ایک دن تم واپس جا کر آپریشن تھیٹر میں پیٹ کا آپریشن کر رہے ہوگے کہ ایک دم سینئر سرجن آ دھمکے گا اور تم پر ایسے ہی چلائے گا، کام کرو، جلدی کام کرو۔ حصے مزاح کو بڑھانا اور چیزوں اور واقعات کو پرمزاح انداز میں دیکھنا اپنے اندر جینے کا ہنر پیدا کرنے اور اس میں مہارت لانے کا ایک ذریعہ ہے۔ مصائب و تکالیف تو ہر جگہ ہیں، لیکن جینے کا ہنر سیکھنا حراستی کیمپ میں بھی ممکن ہے۔ انسان کی تکالیف گیس کی طرح ہیں۔ اگر ایک خاص مقدار میں گیس خالی چیمبر میں بھر دی جائے تو ایک وقت آئے گا کہ یہ چیمبر بھر جائے گا، خواہ چیمبر بڑا ہو یا چھوٹا ہو۔ اسی طرح تکالیف اور مصائب، چاہے تکالیف اور مشکلات چھوٹی ہوں یا بڑی، انسانی روح اور شعوری ذہن کو بھر دیتے ہیں۔ چنانچہ انسانی تکالیف کی جسامت مطلقاً اضافی معاملہ ہے۔ یہی معاملہ چھوٹی چھوٹی ان چیزوں کے ساتھ بھی ہے جو ہمیں بڑی خوشیاں دے سکتی ہیں۔ ذرا اس مثال کو لیجئے کہ جب ہم آشویٹس سے سفر کر کے ڈیچاؤ کی طرف آ رہے تھے، ہم سب اس بات سے خوفزدہ تھے کہ یہ گاڑی ہمیں ماتا سین کے کیمپ میں لے جائے گی۔ یہ کیمپ موت کے لیے مشہور تھا۔ جب ہماری گاڑی ڈاؤنا دریا کے پل کے قریب پہنچی، یہ پل ماتا سین کیمپ کی طرف لے جاتا ہے، تو ہمارے تجربہ کار سفری ساتھیوں نے ہمیں جو کچھ بتایا وہ نہایت ڈراؤنا تھا، جنہوں نے ایسی کوئی شے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ٹرین پل پر نہیں چڑھ رہی بلکہ ڈاکھاؤ کی طرف جا رہی ہے، تو پورے بدن میں خوشی دوڑ گئی۔ اور پھر 2 دن اور 3 راتوں کے طویل سفر کے بعد اس کیمپ میں ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ یہاں فرش پر اتنی جگہ نہیں تھی کہ تمام افراد ایک ساتھ فرش پر بیٹھ سکیں۔ اکثریت تمام وقت کھڑی رہی، جبکہ چند افراد توڑی پر بیٹھ گئے جو انسانی پیشاب کرنے کی وجہ سے بھیگی ہوئی تھی۔ جب ہم اس کیمپ میں آئے تو ہمیں پرانے قیدیوں سے سب سے پہلی اور اہم خبر یہ ملی کہ یہاں کسی قسم کا کوئی اون یا شمشان گھاٹ یا گیس چیمبر نہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہاں موجود کسی بھی فرد کے گیس چیمبر میں جانے کا امکان نہیں ہے، لیکن ہمیں بیماروں کے قافلے کی آشویٹس واپسی کا انتظار کرنا ہوگا۔ اس خوشخبری سے ہم سب کا مزاج اچھا ہو گیا۔ آشویٹس میں ہمارے سینئر وارڈن کی خواہش پر آئی تھی کہ ہم جتنی جلدی ہو سکے ایسے کیمپ میں پہنچ جائیں کہ جہاں چمنی یعنی بھٹی نہیں ہے۔ اس بات پر ہم سب ہنسے تھے اور مذاق اڑایا تھا، حالانکہ اگلے چند گھنٹوں میں ہمارے ساتھ ایسا ہی ہونے جا رہا تھا۔ جب نئے آنے والوں کی گنتی کی گئی تو ہم میں ایک قیدی کم تھا، چنانچہ ہمیں اس وقت بارش اور ٹھنڈی ہوا میں انتظار کرنا تھا جب تک وہ قیدی نہ مل جائے۔ بالآخر وہ ایک جھونپڑے میں مل گیا جہاں وہ تھکن کی وجہ سے سو گیا تھا۔ پھر حاضری سزا میں تبدیل ہو گئی۔ طویل سفر کے باوجود ہمیں ساری رات اگلی صبح تک باہر کھڑا رکھا گیا، جس کی وجہ سے ہماری جلد جم گئی اور اکڑ گئی۔ تاہم ہم سب بہت خوش تھے کہ یہاں کوئی چمنی نہیں
اور آشوٹز یہاں سے بہت دور ہے۔ اگلے وقت ہم نے سزا یافتہ لوگوں کو اپنے پاس سے گزرتے دیکھا۔ کیا ہی عجب ہے کہ تمام تکالیف ہم پر گزر رہی تھیں۔ ہم ان قیدیوں کی نسبتاً بہتر، منظم، محفوظ اور خوش زندگی پر ان سے حسد کر رہے تھے۔ ہم افسوس کر رہے تھے کہ یقیناً ان کے پاس غسل کرنے کے باقاعدہ مواقع تھے۔ وہ ٹوتھ برش کرتے تھے اور کپڑے صاف کرتے تھے۔ ان کے پاس الگ الگ گدے تھے اور ہر ماہ ان کے حیات رشتہ داروں کی طرف سے ڈاک آتی تھی، یا کم از کم انہیں یہ ضرور پتہ تھا کہ آیا ان کے پیارے زندہ ہیں یا نہیں۔ یہ تمام چیزیں ہم سے زمانہ ہوا چھینی جا چکی تھیں۔ پھر ہم ان ساتھیوں سے حسد کرنے لگے جنہیں فیکٹری میں جانے اور وہاں سائبان والے کمروں میں کام کرنے کا موقع مل گیا۔ یہ ہم میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ اسے ایسی خوش قسمت محفوظ جگہ ملے۔ خوش قسمتی مزید بڑھتی چلی گئی۔ کیمپ سے باہر کی دنیا سے لا تعلقی کے باوجود کہ جن میں سے ایک میں بھی تھا، چند یونٹ ایسے تھے جو دوسروں سے کہیں بدتر سمجھے جاتے تھے۔ ایک قیدی ایسے قیدی سے حسد کر سکتا تھا جس نے گہری کھائی میں کھدائی نہیں کی، یا روزانہ 12 گھنٹے ریلوے کی ڈھلواں زمین پر جو کیچڑ سے اٹی ہو کام نہیں کیا۔ زیادہ تر حادثات ایسے ہی کاموں میں ہوتے تھے اور ہلاکت کا باعث بنتے تھے۔ دیگر جماعتوں میں فورمین اپنی سرشت کے مطابق بے دردی سے مکے اور گھونسے برساتے تھے، اور ہم اس پر بھی شکر بجا لاتے تھے کہ ایسے فورمین سے خلاصی ہوئی، یا اس سے پالا پڑا بھی تو عارضی۔ ایک مرتبہ بدقسمتی سے مجھے اس جماعت میں شامل کر دیا گیا۔ میں ایسے ہی ظالم فورمین کی نگرانی میں کام کر رہا تھا، اور اگر ہوائی حملے کا سائرن نہ بجا ہوتا تو میں 2 گھنٹے بعد بھی اس کی ستم کا نشانہ بنتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں ٹھیلے پر لایا جاتا، اور یہ ٹھیلا اکثر مرے ہوں یا مرتے ہوں کی منتقلی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا کہ جب سائرن بجتا تو اس صورتحال میں انہیں کتنا سکون ملتا تھا۔ حتیٰ کہ وہ باکسر بھی اس سکون کا ادراک نہیں کر سکتا جو آخری لمحے میں راؤنڈ ختم ہونے کی گھنٹی بجنے پر ناک آؤٹ ہونے سے بچ گیا ہو۔ ہم ان چھوٹی چھوٹی کرم نوازیوں کے شکر گزار تھے۔ بستر پر جانے سے پہلے جوئیں نکالنے کا دورانیہ بھی شکر گزاری والا ہے۔ اگرچہ یہ عمل خوشگوار نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ٹھنڈے کمرے میں ننگا کھڑے رہنا ہے، لیکن ہم اس پر تو شکر گزار ہیں کہ اس عمل کے دوران ہوائی حملے کا الارم نہیں بجتا تھا اور نہ روشنیاں گل کی جاتی تھیں۔ اگر کوئی آدمی اپنا کام درست نہ کر پاتا تو اسے آدھی رات کھڑا رہنے کی سزا ملتی۔ کیمپ کی زندگی کی ایک چھوٹی سی لذت بقول اوتھو شوپنہاور منفی خوشی تھی، یعنی تکلیف سے آزادی۔ حقیقی مثبت خوشی تو بہت ہی خال تھی۔ مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے ایک بیلنس شیٹ بنائی ہوئی تھی جس میں اپنی خوشیوں کا اندراج کرتا تھا۔ اسے دیکھنے پر پتہ چلا کہ گزشتہ کئی ہفتے میں نے صرف 2 بار خوشی کا تجربہ کیا ہے۔ ایک مرتبہ جب میں کام سے آ رہا تھا تو طویل انتظار کے بعد میں باورچی خانے گیا، اور وہاں مجھے قیدیوں کے اندراج پر لگا دیا گیا۔ وہ ایک بڑے تھال کے پیچھے کھڑا ہوا تھا اور قیدیوں کے پیالوں میں تیز تیز سوپ ڈال رہا تھا۔ وہ واحد باورچی تھا جو سوپ ڈالتے ہوئے یہ نہیں دیکھتا تھا کہ کس کا پیالہ بھرا جا رہا ہے۔ وہ اپنے ذاتی دوستوں اور اپنے علاقے کے لوگوں کو بھی رعایت نہیں دیتا تھا، لیکن مجھے یہ بات مناسب نہیں لگتی تھی۔ کچھ قیدی اپنے لوگوں کو دوسرے قیدیوں کی نسبت زیادہ رعایت دیتے تھے، لیکن میرے لیے یہ مناسب نہیں کہ جو قیدی اپنے لوگوں کو دوسروں سے زیادہ رعایت کرتے تھے ان کے بارے میں کوئی رائے دوں، ایسے حالات میں کہ جہاں جلد یا بدیر زندگی یا موت کا معاملہ ہو۔ آدمی دوسروں پر بھلا پتھر کیوں پھینکے گا؟ کسی آدمی کو اس وقت کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے جب تک وہ پوری دیانتداری سے یہ جواب نہ دے لے کہ کیا وہ خود ایسے ہی حالات میں بغیر کسی جانبداری کے کام کر سکتا ہے۔ طویل عرصے بعد کہ جب میں دوبارہ معمول کی زندگی یعنی کیمپ سے آزادی کے بعد شروع کر چکا تھا، کسی نے مجھے 7 روزہ السٹریٹڈ ویکلی میں قیدیوں کی تصاویر دکھائیں کہ وہ اپنے بستروں پر لیٹے ہوئے ہیں اور ٹکٹکی باندھے ایک وزٹر کو دیکھ رہے ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا یہ وحشتناک منظر نہیں کہ ہر طرف خوفناک چہرے ہیں؟ آپ کیا کہیں گے؟ کیوں؟ میں نے پوچھا، حالانکہ میں اس کی بات نہیں سمجھ پایا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میں نے یہ تصویر دوبارہ دیکھی۔ صبح کے 5 بجے، اس وقت بھی باہر گھپ اندھیرا تھا۔ میں مٹی کے فرش پر بچھے سخت تختے پر لیٹا ہوا تھا
جہاں میری طرح 70 لوگ علاج کے لیے موجود تھے۔ ہم بیمار تھے اور کام کرنے کیمپ سے باہر نہیں جا سکتے تھے، پریڈ میں بھی شریک نہیں ہو سکتے تھے۔ ہم سارا دن اپنے جھونپڑے کے کونے میں پڑے رہتے اور دوائی، روٹی جو ظاہر ہے بیماروں کے لیے کم کر دی گئی تھی، اور سوپ کے منتظر ہوتے، لیکن ہم اس کے باوجود اس پر بھی بہت مطمئن اور خوش تھے۔ ہم ایک دوسرے پر جھکے ہوئے تھے تاکہ غیر ضروری طور پر گرمی کم نہ ہو جائے، اور اتنے سست اور بے حصے ہو چکے تھے کہ اپنی انگلی بھی ہلانا نہیں چاہتے تھے کہ اسی اثنا میں ہم نے کانوں کو پھاڑ دینے والی سیٹی اور انسانی آواز سنی جو رات کی شفٹ میں تبدیلی اور حاضری کے لیے تھی۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اور اس جھرری میں سے برفانی ہوا کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ تھکن سے چور ہمارا ایک ساتھی کمرے میں داخل ہوا جو برف سے ڈھکا ہوا تھا۔ وہ ہچکچاتا ہوا چند منٹ کے لیے یہاں اندر آ کر بیٹھ گیا، لیکن فوراً ہی سینئر وارڈن نے اسے یہاں سے باہر نکال دیا۔ یہاں بہت سخت ضابطہ تھا کہ کوئی بھی شخص جب تک اس کا باقاعدہ معائنہ نہ ہو جائے یہاں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے اس پر افسوس تھا کہ میں اپنے ساتھی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا، مگر اس پر شکر گزار بھی تھا کہ اس وقت اس کی جگہ میں نہیں تھا، حالانکہ میں بیمار تھا اور بیماروں کے کوارٹر میں تھا۔ وہ زندگی بچانے والے 2 دن اور اس کے بعد مزید 2 دن کیا ہی خوب تھے۔ جب میں یہ تصاویر دیکھ رہا تھا، یہ تمام چیزیں اس وقت میرے ذہن میں آئیں۔ جب میں نے یہ سب بتایا تو مجھ سے سوال کرنے والا سمجھ گیا کہ مجھے یہ سب کیوں وحشتناک نہیں لگا۔ اس میں دکھائے گئے افراد اتنے ناخوش ہرگز نہیں تھے۔ بیماروں کے کوارٹر میں چوتھے روز رات کے ڈاکٹر نے مجھے دوسرے کیمپ میں طبی خدمات کا کہا، کیونکہ وہاں ٹائیفائڈ کے مریض موجود تھے۔ اپنے دوستوں کے مشورے کے برخلاف یہ حقیقت تھی کہ میرے کسی بھی دوست نے یہ خدمت انجام نہیں دی تھی۔ میں نے رضاکارانہ خدمت کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں جانتا تھا کہ کام کی جماعت میں رہتے ہوئے میں جلد ہی مر جاؤں گا، لیکن اگر مجھے مرنا ہی ہے تو میری موت کا کم از کم کوئی مقصد تو ہونا چاہیے۔ میں نے سوچا کہ سبزیاں کھاتے ہوئے اور بے مقصد کام کرتے ہوئے مرنے سے بہتر ہے کہ بطور ڈاکٹر اپنے ساتھیوں کی مدد کرتے ہوئے مرا جائے۔ میرے لیے یہ سادہ سی حسابی مساوات تھی، قربانی نہیں۔ لیکن ہوا یوں کہ شعبہ صفائی کے وارنٹ آفیسر نے یہ حکم دیا کہ جب تک پہلے سے موجود ڈاکٹر ٹائفس کیمپ کو چھوڑ نہیں دیتے، نئے ڈاکٹر نہیں لائے جائیں گے۔ اسے ڈر تھا کہ یہ 2 اضافی لوگ ڈاکٹر سے زیادہ اس پر لاشوں کا بوجھ نہ بن جائیں۔ میں یہ بات پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اپنی طرف سے اور اپنے قریبی دوستوں سے متعلق اقدار کتنی تیزی سے کھو جاتی ہیں۔ اس مرحلے پر ہر شے قربان ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی کا کردار ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ ذہنی ابتلا کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کی تمام اقدار خطرے میں پڑ جاتی ہیں، اور وہ شکوک و شبہات میں ڈوب جاتا ہے، ایک ایسی دنیا میں پھنس کر جہاں انسانی زندگی اور انسانی عظمت کی کوئی اہمیت نہیں، جس دنیا میں انسان کی آزادی چھین لی گئی ہو اور اسے ایک اعلیٰ کار بنا دیا گیا ہو۔ اس دنیا میں آدمی کی انا ختم ہو جاتی ہے اور اس کی تمام اقدار دم توڑ دیتی ہیں۔ اگر آدمی اپنی خود توقیری اور عزت کے بچاؤ کے لیے کوئی جدوجہد نہیں کرتا، وہ اپنے انفرادیت کا احساس، ذہنی وجود کا ادراک، اندرونی آزادی اور شخصیت سے قدرے محروم ہو جاتا ہے۔ پھر وہ خود کو ایک جمع غفیر کا بے وقت حصہ ہی سمجھتا ہے اور وہ حیوانی زندگی کی سطح سے بھی نیچے گر جاتا ہے۔ قیدیوں کو بھیڑوں کے ریوڑ کی طرح ان کی خواہش کے بغیر ہانکا جاتا، کبھی ایک جگہ سے دوسری جگہ تو کبھی ایک ساتھ اور کبھی الگ الگ۔ چند افراد کا مگر خطرناک گروہ انہیں ہر سمت سے دیکھتا رہتا اور بہت کرینے سے ان پر تشدد کرتا۔ وہ انسانوں کے اس ریوڑ کو مسلسل ہانکتے رہتے، کبھی آگے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں یا بائیں، چیختے چلاتے، لاتے اور گھونسے مارتے۔ بالکل بھیڑوں کی طرح یہ ریوڑ بھی بزدلی کے ساتھ حرکت کرتا اور ہر شخص اس جم گٹھے کے درمیان میں رہنے کی کوشش کرتا۔ یوں ریوڑ کے چاروں جانب چلنے والے محافظوں کی لاتوں اور گھونسوں سے وہ شخص محفوظ رہتا۔ بیچ میں موجود لوگ ارد گرد سے آنے والی یک بستہ ہواؤں سے بھی محفوظ رہتے۔ یوں ہر ایک اپنے بدن کو اس مجمع کے ذریعے بچانے کی کوشش کرتا۔ یہ کام اس ریوڑ کی ترتیب کے دوران خود ہی ہو جاتا تھا، لیکن دوسرے وقتوں میں یہ ہماری اپنی بہت سی شعوری کوشش ہوتی تھی، کیونکہ اپنی حفاظت آپ کے تحت کیمپ کا سب سے اہم قانون بھی تھا کہ نمایاں نہیں ہونا۔ ہم تمام وقت خود کو شود استافل کی نسلوں سے بچانے کی کوشش میں رہتے تھے۔ بعض اوقات مجمع سے دور رہنا نہ صرف ممکن بلکہ ضروری ہوتا تھا۔
یہ بہت عام بات ہے کہ ایسی ہر جگہ جہاں بزور کام لیا جاتا ہو ہر شے پر توجہ رکھی جاتی ہے اور غیر ضروری زور بھی ڈالا جاتا ہے، لہٰذا آدمی مجمع سے ایک طرف ہو کر اس سے خود کو دور کرتا ہے، خواہ بہت کم وقت کے لیے ہی صحیح۔ قیدی ایسے لمحات کے لیے ترستے تھے کہ جب وہ ہوں اور بس ان کے خیالات ان کے ساتھ ہوں۔ وہ تنہائی اور خلوت کے لیے تڑپتے تھے۔ ایک مرتبہ جب مجھے ایک نام نہاد ریسٹ کیمپ جو آرام کے لیے مختص تھا اس میں منتقل کر دیا گیا، مجھے بمشکل 5 منٹ وقفہ تنہائی میں میسر آیا۔ فرشی جھونپڑے کے پیچھے جہاں میں کام کر رہا تھا تقریباً بے ہوش مریض موجود تھے۔ اس کے کونے میں کیمپ کے گرد خاردار تاروں کے درمیان ایک خاموش جگہ تھی۔ یہاں ایک خیمہ عارضی طور پر لگا دیا گیا تھا اور چند کھمبوں اور درختوں کی شاخوں کے ذریعے اسے سہارا دیا گیا تھا۔ یہاں نصف درجن کے قریب لاشیں رکھی جا سکتی تھیں اور یہی کیمپ میں روزانہ اموات کی شرح تھی۔ وہیں سے ایک دھرا پانی کے پائپوں کی طرف جا رہا تھا۔ جب میں فارغ ہوتا تو اس کے نیچے پتوں کی چھاؤں میں اکڑوں بیٹھ جاتا اور بورائن کے قدرتی مناظر میں سبز ڈھلوانے اور دور سے نیلی پہاڑیاں تکتا رہتا۔ میں دیر تک اپنی خواہشات کے خواب دیکھتا رہتا اور میرے خیالات شرق و غرب میں یا اپنے گھر کی سمت آوارہ گردی کرتے رہتے، لیکن میں صرف بادل ہی دیکھ سکتا تھا۔ میرے قریب پڑی ہوئی لاشیں جن میں کیڑے پڑے ہوتے مجھے متاثر نہ کرتے، صرف قریب سے گزرتے محافظوں کے قدموں کی چاپ سے میں اپنے خوابوں سے جاگ جاتا۔ وہ مجھے مریضوں کو دوا دینے یا نئی آنے والی دواؤں کی گنتی کے لیے بلاتے جو ایسپرین کی 5 یا 10 گولیوں پر مشتمل ہوتی اور کئی دن 50 مریضوں پر استعمال کی جاتی۔ میں وہ گولیاں جمع کرتا، گنتا، چکر لگاتا، مریضوں کی نبض دیکھتا اور سنگین مریضوں کو آدھی گولیاں دیتا، لیکن شدید بیماروں کو شاید ہی دوا مل پاتی۔ ان کی کوئی مدد نہیں کی جا سکتی تھی، لیکن ان میں کچھ نہ کچھ امید ضرور ہوتی تھی۔ ہلکے مریضوں کے لیے میرے پاس کچھ نہیں تھا سوائے حوصلہ افزائی کے چند جملوں کے۔ میں یکے بعد دیگرے مریضوں کے پاس جاتا اور ساتھ ہی سوچتا رہتا کہ میں کمزور ہوں، کہیں میں بھی ٹائیفائڈ کا شکار نہ ہو جاؤں۔ پھر میں اپنی تنہائی والی جگہ چلا جاتا جو پانی کے دھرے کے پاس تھی۔ اس دھرے نے اتفاقاً ایک مرتبہ 3 قیدیوں کی جانیں بچائی تھیں۔ آزادی سے کچھ پہلے بڑی تعداد میں گاڑیاں ڈاکھاؤ لے جانے کے لیے منگائی گئیں۔ 3 قیدیوں نے عقل مندی سے اس سفر سے بچنے کی کوشش کی۔ وہ اس دھرے پر چڑھ گئے اور محافظوں سے چھپ گئے۔ میں آرام سے وہاں بیٹھا تھا اور بچوں کی طرح خاردار تار پر کنکن مار رہا تھا۔ محافظوں نے جب مجھے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے ہچکچائے، لیکن پھر آگے نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے ان تینوں کو بتایا کہ خطرہ ٹل چکا ہے۔ کسی بیرونی آدمی کے لیے یہ سمجھنا بہت ہی مشکل تھا کہ یہاں انسانی زندگی کتنی بے وقت تھی۔ کیمپ کے قیدی سخت مشقت میں رہتے تھے، لیکن جب وہ خاص کر مریضوں کا قافلہ دیکھ لیتے تو وہ فکر مند ہو جاتے کہ یہاں انسانی وجود اور توقیر کو کتنی بری طرح روندا گیا ہے۔ لاغر قیدیوں کو 2 پہیوں والے ٹھیلے پر لادا جاتا، جسے قیدی کئی میل تک ڈھوتے ہوئے شدید برف باری میں ایک کیمپ سے دوسرے کیمپ لے جاتے۔ اگر راستے ہی میں کوئی مریض مر جاتا تو اسے وہیں پھینک دیا جاتا اور فہرست درست کر لی جاتی۔ یہ فہرست ہی سب کچھ تھی۔ ایک انسان کو صرف اس لیے گنا جاتا تھا کہ اس کا قیدی نمبر ہے۔ اصل چیز قیدی نمبر تھا، چاہے وہ انسان زندہ ہو یا مردہ، اس بات کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ نمبر کی زندگی قطعاً غیر متعلقہ موضوع تھا۔ اس نمبر کے پیچھے ایک قسمت، ایک تاریخ اور ایک آدمی کا نام ہوتا۔ لاغر مریضوں کی منتقلی کے دوران ایک نوجوان قیدی کے بھائی کا نمبر فہرست میں موجود نہیں تھا، لہٰذا اس کا مطلب تھا کہ اسے وہیں چھوڑ دیا گیا ہوگا۔ یہ نوجوان خاصی دیر تک گزارش کرتا رہا، یہاں تک کہ وارڈن نے ایک اور شخص کی جگہ اسے یہاں رکھنا منظور کیا جو پیچھے رہ گیا تھا، لیکن فہرست کو درست کرنا ضروری تھا۔ یہ بہت آسان تھا۔ بھائی نے ایک اور قیدی سے اپنا نمبر تبدیل کر لیا۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، ہماری کوئی دستاویزات نہیں تھیں۔ ہر شخص اپنے بدن پر اپنی قسمت جی رہا تھا، جس میں باہر کیف سانس چل رہی تھی۔ ہمارے ڈھانچے تھے جن پر چیتھڑے لٹک رہے تھے، اور انہیں ہم سے صرف اسی وقت دلچسپی ہوتی تھی کہ جب ہمارے جسموں پر ان سے بہتر کپڑا یا جوتا ہو۔ اس وقت وہ ہمیں تجسس سے دیکھتے اور گھورتے تھے۔ یہاں موجود لوگوں کی قسمتیں مہر بند ہو چکی تھیں، لیکن جو لوگ کیمپ میں رہ گئے تھے اور اب بھی کام کرنے کے قابل تھے،
انہیں اپنی بقا کی بہتری کے لیے ہر اقدام کرنا پڑتا تھا۔ یہ جذبات سے عاری لوگ تھے۔ قیدیوں کو اندازہ تھا کہ ان کا تمام تر انحصار محافظوں کے موڈ پر ہے، اور اس وجہ سے وہ انسان کم تھے اور حالات کے رحم و کرم پر زیادہ تھے۔ اوشوٹز میں نے اپنے لیے ایک قانون بنایا تھا جو اچھا ثابت ہوا، اور بعد میں میرے ساتھیوں نے بھی اس پر عمل کیا۔ میں نے عمومی طور پر تمام سوالوں کے جوابات سچ دیے، لیکن جو بات تفصیل سے نہ پوچھی گئی اس کا جواب نہیں دیا۔ اگر مجھ سے میری عمر پوچھی گئی تو میں نے بتا دی، اگر مجھ سے میرا پوچھا گیا تو میں نے کہا ڈاکٹر، لیکن اس کی تفصیل نہیں بتائی۔ اوشوٹز کی پہلی صبح ایک شود استافل افسر پریڈ گراؤنڈ میں آیا۔ ہمیں مختلف گروہوں میں تقسیم کیا گیا، 40 برس سے کم، 40 برس سے زیادہ، دھاتی کام والے، مکینکس وغیرہ وغیرہ۔ پھر ہماری خامیوں اور کمزوریوں کا جائزہ لیا گیا اور ایک اور گروپ بن گیا۔ میں جس گروہ میں تھا اسے ایک جھونپڑے میں لے جایا گیا اور پھر ایک قطار میں کھڑا کیا گیا۔ ایک مرتبہ پھر سوال جواب کے ذریعے ہماری چھانٹی کی گئی اور میری عمر اور پیشے کے مطابق مجھے ایک چھوٹے گروہ میں بھیج دیا گیا۔ ایک اور بار ہمیں ایک کمرے میں بھیجا اور ایک گروہ میں تقسیم کیا گیا۔ یہ اقدام چند بار ہوا کہ میں ایک چھوٹے سے گروہ میں آ گیا۔ وہاں میں بہت ہی ناخوش تھا اور خود کو اجنبی محسوس کر رہا تھا، کیونکہ اس گروہ میں دیگر افراد غیر ملکی زبانیں بول رہے تھے۔ پھر آخری انتخاب ہوا اور میں واپس اسی گروہ میں آ گیا جہاں سے میں شروع ہوا تھا۔ انہیں بس اتنا پتا تھا کہ میں یکے بعد دیگرے کئی کمروں میں بھیجا گیا ہوں، لیکن یہ تو میں ہی جانتا تھا کہ ان چند منٹوں کے دوران میری قسمت نے کتنے رنگ بدلے تھے۔ جب لاغر مریضوں کو ریسٹ کیمپ لے جانے والی گاڑی تیار کی گئی، میرا نام، جو کہ دراصل میرا نمبر تھا، اس فہرست میں رکھا گیا کیونکہ وہاں چند ڈاکٹروں کی ضرورت تھی، لیکن کوئی بھی یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ ہماری منزل ریسٹ کیمپ ہی ہے۔ چند ہفتے پہلے یہی گاڑی تیار کی گئی تھی۔ اس وقت سب یہی سمجھ رہے تھے کہ ان کی منزل گیس امن ہے۔ جب یہ اعلان کیا گیا کہ وحشت ناک رات میں جو رضاکارانہ خدمات انجام دے گا تو اس کا نام اس فہرست سے خارج کر دیا جائے گا، 82 قیدی فوری طور پر رضاکاری کے لیے تیار ہو گئے۔ پون گھنٹے بعد یہ گاڑی منسوخ کر دی گئی، لیکن ان رضاکاروں کو رات کی شفٹ کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ ان کی اکثریت کے لیے اس کا مطلب تھا کہ وہ اگلے 2 ہفتے میں مارے جائیں گے۔ ریسٹ کیمپ کے لیے یہ گاڑی دوسری مرتبہ تیار کی گئی تھی۔ کسی کو بھی یہ پتہ نہیں تھا کہ لاغر مریضوں سے ان کے آخری 2 ہفتوں میں کام لینے کے لیے یہ جال بچھایا گیا ہے، یا پھر واقعی انہیں گیس امن لے جا کر انہیں حقیقی آرام گاہ پہنچا دیا جائے گا۔ چیف ڈاکٹر نے، جو دراصل مجھے پسند کرنے لگا تھا، ایک شام مجھے بتایا کہ اگر میں چاہوں تو رات 10 بجے تک اپنا نام اس فہرست سے خارج کرا سکتا ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ یہ میرا طریقہ نہیں ہے، میں خود کو قسمت کے حوالے کرتا ہوں، میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہی رہنا چاہوں گا۔ اس نے ہمدردانہ نظروں سے مجھے دیکھا، گویا کہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس نے خاموشی سے میرا بازو ہلایا اور زندگی کے لیے نہیں، زندگی ہارنے کی طرف روانہ کیا۔ میں آہستہ آہستہ اپنی جھونپڑی کی طرف چل دیا۔ وہاں مجھے میرا ایک اچھا دوست مل گیا جو میرا انتظار کر رہا تھا۔ کیا تم واقعی ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو؟ ہاں، میں جا رہا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے اسے دلاسا دینے کی کوشش کی۔ پھر میں نے اسے اپنی وصیت سنائی۔ سنو میرے دوست آٹو، اگر میں اپنی بیوی سے ملنے گھر نہ آ سکوں اور تم اس سے مل لو تو اسے بتانا کہ میں روزانہ اس سے باتیں کرتا تھا، ہر لمحے، یہ بات یاد رکھنا۔ دوسرا، میں نے ہر شے سے زیادہ اس سے محبت کی ہے۔ تیسرا، میں نے جب سے اس سے شادی کی ہے وہ میرے لیے ہر چیز سے زیادہ اہم رہی ہے۔ آٹو، تم اب کہاں ہو؟ کیا تم زندہ ہو؟ ہماری گزشتہ ملاقات کے بعد کیا ہوا؟ کیا تم نے اپنی بیوی کو تلاش کر لیا؟ کیا تمہیں یاد ہے کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ میری وصیت ضرور یاد رکھنا، لفظ بلفظ، خواہ تم بچوں کی طرح کتنا ہی رو دو۔ اگلی صبح میں گاڑی کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ اس مرتبہ یہ چال نہیں تھی، ہم گیس چیمبر کی طرف نہیں جا رہے تھے، بلکہ واقعی ریسٹ کیمپ میں ہی گئے تھے۔ جو لوگ کیمپ میں رہ گئے تھے اور مجھے ہمدردانہ نظروں سے دیکھ رہے تھے، انہیں ہمارے نئے کیمپ کے مقابلے میں زیادہ قحط کا سامنا تھا۔ انہوں نے اپنی بقا کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی قسمتوں کو مہر بند کر چکے تھے۔ آزادی کے کئی ماہ بعد میں اپنے کیمپ کے ایک پرانے دوست سے ملا۔ اس نے بتایا کہ ایک مرتبہ انسانی لاشوں میں سے
انسانی گوشت کا ایک ٹکڑا غائب ہو گیا تو پولیس مین نے اس کی تلاش کی۔ اس نے یہ ٹکڑا ایک برتن سے برآمد کیا جو پکانے کے لیے رکھا گیا تھا۔ گویا آدم خوری شروع ہو چکی تھی۔ میں اس دوران یہ جگہ چھوڑ چکا تھا۔ کیمپ کے قیدی فیصلہ کرنے اور کوئی بھی قدم اٹھانے سے لرزاں تھے۔ یہ اس قوی احساس کا نتیجہ تھا کہ قسمت فرد کی مالک ہے اور آدمی کو اسے بدلنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے۔ مزید یہ کہ بے حسی بہت زیادہ تھی جس کا احساس قیدیوں کے محض چھوٹے حصے میں نہیں تھا۔ اس دوران کوئی بھی فیصلہ موت یا زندگی کا فیصلہ ہوتا تھا، چنانچہ قیدی اپنی قسمت پر اپنے معاملات چھوڑنے کو ترجیح دیتے تھے، خاص کر جب ایک قیدی کو فرار کی کوشش کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوتا تو یہ چیز بہت ہی نمایاں ہوتی۔ ان لمحات میں اس کے ذہن میں ہمیشہ ایک سوال ضرور گردش کرتا کہ اس جہنم میں وہ جس تکلیف کے دن گزار رہا ہے، کیا اسے یہاں سے فرار کی کوشش کرنی چاہیے؟ کیا اسے یہ خطرہ مول لینا چاہیے؟ ادب سرائے۔